अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट में आपके साथ मैं हूं महरीन सप्तैन और मेरे साथ मौजूद है बाबर अवान साहब। आज के प्रोग्राम में जहां बहुत सी बातों का हम जिक्र करेंगे, वहां आपको इलेक्शन के हैरत अंगेज नताइज के बारे में जरूर बताएंगे, किस तरह की आरओज की एफिशिएंसीज थी और किस तरह की परफॉर्मेंसेज सामने आई। उसके अलावा भारत की दहशतगर्दाना कार्रवाई की कहानी भी आपको सुनाएंगे इसी प्रोग्राम में। 2013 के इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और नुक्ता क्या था इसका बुनियादी, वो भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन सबसे पहले बाबर साहब आपको पूरी कौम को मुबारकबाद देंगे। मोहम्मद आमिर, हॉकी के बाद बॉक्सिंग के मैदान में भी पाकिस्तान का, पूरी कौम का जो सर है फखर से बुलंद हो गया। मेरी तरफ से मुबारकबादी आमिर खान को भी और उनके वालिद शाह साहब को भी और पूरे पाकिस्तान को। जहां जहां भी कोई एक पाकिस्तानी भी है, मेरे लिए वो जगह पाकिस्तान है। और ये एक मुस्लिम बरादरी की भी मुबारकबाद बनती है। आमिर खान मेरे गांव से भी हैं और उनके वालिद मेरे बड़े ताल्लुक वाले हैं। और उसकी खास बात यह है कि ये मुकाबला इस कदर शदीद था कि 7 पॉइंट्स के ऊपर फैसला हुआ। और बड़ा खूनी किस्म का मुकाबला बॉक्सिंग की हिस्ट्री में इसको कहा जा रहा है मगरबी मीडिया में। लेकिन पाकिस्तान का ये तारुफ जो आमिर खान की सूरत में है, ये एक सॉफ्ट इमेज भी देता है कि पाकिस्तानी जहां भी हों, एक्सपेट्रिएट्स हों, और हमें ये भी मैसेज देता है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं। हम सारी पाबंदियां उन्हीं पे ही लगाते हैं। आमिर खान साहब की जो खास बात दूसरी मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि लंदन और मैनचेस्टर के दरमियान उन्होंने एक इंटरनेशनल लेवल की अपनी एकेडमी खोली हुई है। लोग रिटायर होकर एकेडमी खोलते हैं ना, और उसके लिए पैसे मांगते हैं। वेरी यंग, इट्स अ वेरी बिग एकेडमी। और उसके अंदर जो बॉक्सिंग रिंग्स उन्होंने बहुत सारी बनाई हैं और उसके अंदर वो बच्चों को और मुख्तलिफ एज के लोगों को देते हैं। और उनके बनाए हुए जो शागिर्द हैं, उनके तैयार करदा जो शागिर्द हैं, वो शागिर्द मुकाबलों में जो यूके बेस्ड, यूरोपियन बेस्ड और आलमी मुकाबलों तक वो अब टच करना शुरू हो गए। मुझे पिछले अगस्त में उन्होंने और सितंबर में अपनी वो एकेडमी दिखाई थी। अगर आप दिखा सकें तो आमिर खान साहब की जो अपना जिम है उसके अंदर की एक तस्वीर वो हम आपको अभी दिखाते हैं कि आमिर खान साहब किस लेवल की एकेडमी वहां पे रन कर रहे हैं। आमिर खान ने इस ख्वाहिश का भी मुझसे इजहार किया कि मैं पाकिस्तानियों तक उनकी ख्वाहिश पहुंचा दूं। आमिर खान साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान में वो ऐसी एकेडमी बनाने का इरादा रखते हैं। सही। और वो अपने खर्च भी करना चाहते हैं। अगर कोई वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत उनसे तामुन करे, उनको कोई जगह दे दे, तो वो एकेडमी सालों बाद की बजाय फौरन बन सकती है। और हमारे यहाँ बड़ा पोटेंशियल है बॉक्सिंग का, खासतौर पर लियारी के अंदर फुटबॉलर्स भी और बॉक्सर्स भी। कराची की ये शान है इस एतबार से, और पाकिस्तान की भी शान है। देखिए सड़कों पे खेलने वाले बच्चों ने क्या मुकाम दिलाया हमारी दोनों जगह। देखो अच्छा बाबू साहब, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं नाज़रीन को, ये आपके साथ आपके गिराई भी हैं। ये मेरे गिराई भी हैं और आपके भी सबके गिराई हैं। ये उनका घर है। राइट साइड पे शाह साहब जो है ये उनके वालिद साहब हैं। और ये तैयारी कर रहे थे उन दिनों ये नए मैच की, जिन दिनों की ये पिक्चर्स हैं। और इसमें एक पाकिस्तान के बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं, मिस्टर अनिल चौधरी, वो भी नजर आ रहे थे। ये जो बेल्ट्स हैं उनकी 5 उनके पास पहले, ये बेल्ट्स जो दिखाई जा रही हैं पहले से हैं। ये 6ठी उनके पास आलमी बेल्ट होगी जो उनके हिस्से में आई है। और खुदा करे कि हमारे और बच्चे, और खास तौर पे मैं लियारी के बच्चों को कहना चाहता हूं कि मैं और पूरी कौम आपको यहां देखना चाहते हैं, बॉक्सिंग में भी और फुटबॉल में भी। आपने मुबारकबाद दे दी? मैं मुबारकबाद देता हूं आमिर को भी और उनके घर वालों को, उनकी बेगम साहिबा को भी और उनके वाले साहब को भी, और आप समेत सारी कौम को भी बहुत खुशी की खबर है। अच्छा बाबर साहब, ये बॉक्सिंग के बाद हॉकी की जरा सी बात जरूर करेंगे, क्योंकि कल भी हॉकी हजम नहीं हुई भारत को, आज फिर हॉकी हजम नहीं हुई। और जिस तरह का उनका रवैया सामने आया, बहुत ही शर्मनाक किरदार तो उनकी मीडिया ने भी अदा किया। देखिए, शर्मनाक पार्लिमानी लफ्ज है, इसलिए आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया। उस पर तो जजमेंट आ गई कि पार्लिमानी लफ्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन भारत की हॉकी टूट गई है। भारत में मिर्चों की इंतहा हो गई है, खाने में भी और भी हर एतबार से ही मिर्चों के जो मुहावरे हैं वो भारत में बहुत शिद्दत के साथ सामने आ रहे हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है, मैं उसकी मजम्मत करना चाहता हूं कि आपने वो सारी हरकतें जो इस वक्त भी मीडिया दिखा रहा है कि भारत की टीम पहले उसने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ जो कुछ करने की कोशिश की, और भारत के जो दूसरा मैच हुआ उसके अंदर भी उन्होंने यही किया।
اور پھر جو ان کا رویہ ہے، ایک طرف جو ہاکی فیڈریشن، انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کی یہ جو قابل مذمت کارروائی ہے، ہماری گورنمنٹ کو اس کو سیریسلی انٹرنیشنل لیول پہ ریز کرنا چاہیے. اور اس کا سبب ہے 20,000 ایک طرف بیٹھے ہوئے تماشائی. آپ کہتے ہیں 11 کھلاڑیوں نے ان کی توہین کر دی، اور جس طرح سے انہوں نے بچوں نے سیلیبریٹ کیا، یہ سارے ٹین ایجرز ہیں. بابر صاحب، یہ ہر جگہ ہوتا ہے، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں. اگر تھوڑا سا اور مزید ہم باہر کے میڈیا میں دیکھتے ہیں، شاید ستار کے بھی لوگ بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آج ایک اور بات میں ذکر ضرور کرنا چاہوں گی. جرمنی جب پاکستان کے ساتھ اس وقت جو میچ کر رہا ہے، اس میں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو اطلاعات آئیں تو اسی طرح انہوں نے کیا. اور اب کیا یہ جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ہے، کیا ان کھلاڑیوں کے خلاف کوئی ایکشن لے گی جیسے ہمارے 3 کھلاڑیوں کے خلاف لیا؟ بالکل نہیں لے گی. ہمارے کھلاڑیوں کا تو ان کو ایکشن بھی اچھا نہیں، ایکشن تو ہمارے خلاف ہی لیتے ہیں. میں ان کا بالکل بھی دفاع نہیں کروں گا، کھلاڑی جو پاکستان کو بیچتے ہیں، جو اسپاٹ فکسنگز کرتے ہیں. لیکن جن کے اوپر یہ اعتراض آتا ہے نا جی، اس کا میں کرکٹ کا کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں. جب یہ ہمارا ورلڈ کپ جیت کے آئی تھی 90s میں ٹیم، تو پنڈی میں ہم نے ان کو استقبالیہ دیا تھا. اس ٹیم کو میں اس حد تک جانتا ہوں اور کرکٹ ہم باہر بیٹھ کے دیکھتے ہیں. لیکن اگر ملنگا کا ایکشن درست ہے تو پھر دنیا میں میرے خیال میں کسی کا بھی ایکشن درست ہو سکتا ہے. پاکستان کے خلاف ریسسٹ رویہ اور جانبداری، اور پاکستان کو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کھیل نہیں ہے، ایک طرف کہا جاتا ہے پاکستان میں بڑی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اور جو ہمارے انٹرنیشنل لیول کے کھلاڑی جب باہر نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے. لیکن بچے ہمت کریں، پاکستان ان کی پشت پہ ہے، پاکستان کی قوم کی دعائیں ان کی پشت پہ ہیں. اور ہندوستان کو میں یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں، ہندوستانی میڈیا بہت اس معاملے میں ان کا غیر ذمہ دارانہ کردار تھا کہ جس طرح سے آپ لڑ رہے ہیں نا، آئندہ پھر ہاکی آپ مکوں سے ہی کھیلیں گے. نہیں، اور اپنے زمین پہ پھر نہ کھلوائیں جس طرح سے بوتلیں پھینکی گئی اور جو کچھ کیا گیا. اس بات کے ساتھ اور اس احتجاج کے ساتھ اس ٹاپک کو وائنڈ اپ کریں گے کہ جو کیا ہے اس وقت انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن نے ہمارے 3 کھلاڑیوں کے ساتھ، اور اس وقت جب فائنل میچ کھیلا جا رہا تھا، یہ بڑی زیادتی ہے. اور اب دیکھیں گے ہم ضرور کہ جرمنی کے کھلاڑیوں کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں اس واقعے کے بعد. بابر صاحب، الیکشن کے نتائج، اس پہ ذرا بات کر لیں. بڑے حیرت انگیز نتائج ہیں کیونکہ جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں، آرઓز جو ہیں ان کی ایفیشنسیز کے جو 51 حلقے ہیں، الیکشن کے نتائج کے فارمز ہی نہیں دیے گئے. کس طرح سے یہ ڈکلیئر ہو گیا نتیجہ؟ دیکھیے، کل کا جو واقعہ ہے لاہور میں NA 125 کا، اس کے نتیجے میں ہم نے کل کہا تھا کہ پنڈورا باکس کھلے گا. بالکل، یہ پنڈورا باکس آج کھل گیا. بالکل، وہ پنڈورا باکس ہم پوری قوم کو دکھا دیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مئی 2013 کا جو الیکشن تھا اس کے 2 سال مکمل ہو گئے اور حکومت بن گئی. کچھ ممبران ہاشمی صاحب کی طرح آئے بھی اور چلے بھی گئے. لیکن ابھی تک جو ریکارڈ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا قانون کے مطابق وہ مکمل نہیں ہے. کیا یہ الیکشن فیئر الیکشن کہا جا سکتا ہے یا یہ انلیگل اور کرپٹ پریکٹسز میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ ایک بڑا سوال ہے. اور میں آغاز میں ہی کہہ دیتا ہوں کہ یہ سوال نہیں ہے جو ہم اٹھانے لگے، یہ چیلنج ہے سردار رضا جو نئے چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کے لیے، اور وہ کمپٹنٹ آدمی ہیں. امید ہے وہ سنیں گے بھی اور توجہ بھی دیں گے. اب میں آپ کے سامنے یہ ساری بات کھول کے رکھتا ہوں. اس وقت 51 حلقے پاکستان کے اندر قومی اسمبلی کے ایسے ہیں جن حلقوں کے اندر نہ تو فارم 14 اور نہ ہی فارم 15 وہ آروز نے تیار کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوایا ہے. کیا ہے یہ 14 اور 15 فارم؟ 14 اور 15 یہ ہے کہ ایک کاؤنٹنگ ہوتی ہے، گنتی ہوتی ہے، اور الیکشن مینول چھپا ہوا ہے اس کے اوپر. جو ہر الیکشن ہے 2013 کا الیکشن مینول علیحدہ ہے، اس کو انسٹرکشنز مینول کہتے ہیں، جس میں ہدایات لکھی ہوئی ہیں کہ کس طریقے سے جو پولنگ ایجنٹ ہیں ان کی موجودگی میں جو پولنگ آفیسرز ہیں وہاں پہ پہلے کاؤنٹنگ ہوگی، پھر وہ جب ریٹرننگ آفیسر کے پاس آئے گی تو یہ فارم بنیں گے، اور اس فارم میں ایک میں نتیجہ مرتب ہوتا ہے، اس کو پھر فائنل کر کے دوسرا فارم، یہ دونوں فارم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اسی دن بھیجنا ہوتے ہیں، اسی دن بھیجنا ہوتے ہیں. اور ابھی تک اور جو تصدیق شدہ نتیجہ ہے ان کی بنیاد انڈر دی الیکشن لاز یہ فارم ہونے چاہیے 14 اور 15. جب ابھی دھرنے والے دوست ہمارے اور خاص طور پہ عمران یہ بات کر رہے تھے تو اس وقت کہا گیا کہ جی ان کی کوئی اہمیت نہیں. اہمیت آج ہم بتا دیتے ہیں. کل کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں، اور بالکل درست کہہ رہے تھے جو انفارمیشن منسٹر ہیں، کہ کاش کوئی فیصلہ پڑے سپریم کورٹ کا، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. اب ذرا یہ سن لیجئے کہ ڈیٹیل کیا ہے. اس سپریم کورٹ کے فیصلے کی طرف بھی ہم جائیں گے، وہ بھی اسی سے متعلقہ بھی ہے ایک حوالے سے.
51 حلقوں میں سے جو 36 حلقے ہیں وہ ان کا تعلق ہے پنجاب سے، اور ان 36 حلقوں میں سے پی ایم ایل این کے جو حلقے ہیں وہ ہیں 33، اور بہت بڑے بڑے نام ہیں، آپ کو نام دکھائیں گے بھی ہم. 2 حلقے ہیں پنجاب میں پی ٹی آئی کے، اس وقت ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں. جی میں پی ٹی آئی کے حلقوں کی پہلے بات کر دیتا ہوں. ان میں سے جو NA 149 ہے اور NA 150 ہے ملتان، دونوں پی ٹی آئی نے جیتے تھے. ایک پہ ہاشمی صاحب جیتے تھے اور دوسری سیٹ جو NA 150 ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب جو وائس چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ وہاں سے ممبر ہیں. لیکن ان حلقوں کے بھی ابھی تک فارم 14 اور 15 وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں پہنچے. دوسرا اب آ جائیے جو بڑے پلیئرز ہیں ان کا ہم ذکر کر دیتے ہیں. ان میں سردار ایاز صادق صاحب کا حلقہ ہے. یہ 33 حلقے وہ میں اب ذکر کرنے لگا ہوں جو پنجاب میں ہیں اور جو نیشنل اسمبلی کے جن حلقوں میں مسلم لیگ نون نے سیٹیں کلیم کی ہیں کہ وہاں سے وہ الیکشن جیتے ہیں. ایاز صادق صاحب کا حلقہ ہے. اسی طرح سے جو چیف منسٹر کے بیٹے ہیں حمزہ شہباز، ان کا حلقہ ہے. اس کے ساتھ ہی جو ریلوے کے منسٹر ہیں کل جن کے حلقے کی ایک اور گڑبڑ سامنے آئی تھی ان کا حلقہ ہے. اور ایک اور منسٹر ہیں سکندر بوسن صاحب ملتان سے جن کا تعلق ہے، اور یہ فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر ہیں فیڈرل گورنمنٹ میں، ان کا حلقہ بھی شامل ہے. اور جعفر خان لغاری صاحب کا حلقہ بھی اسی میں آتا ہے جن حلقوں کے پیپرز ہی ابھی آروز کے دفتر سے نکل کے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نہیں پہنچے. اب ذرا کے پی کے کی بھی بات کر لیتے ہیں. کے پی کے حلقے جو آتے ہیں اہم وہ اس طرح سے ہیں. جو کے پی کے کا NA 24 NA 25 اور NA 27 ہے، ان میں سے یہ جو 24 اور 25 ہیں یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے حلقے ہیں، اور جو NA 27 ہے یہ لکی مروت کا حلقہ ہے. یہ تینوں حلقے جیتے تھے جو 2013 کے انتخابات ہوئے ان میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے JUIF کے جو سربراہ ہیں. لیکن جو ضمنی انتخابات ہوئے اس میں NA 25 وہ ہار گئے، یہ چلی گئی پی ٹی آئی کے پاس، اور NA 27 بھی وہ پھر دوبارہ ہار گئے اور یہ بھی چلی گئی پی ٹی آئی کے پاس. ان حلقوں کے اندر بھی یہی کیفیت ہے کہ ان کے بھی جو کی ڈاکیومنٹس ہیں، انتہائی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ہیں ان کانسٹیچوئنسیز کے، وہ ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس نہیں پہنچے. یہ اتنی سیریس بات ہے، الیکشن کمیشن کو ابھی اس کا جواب دینا چاہیے. ہم بیٹھے ہوئے ابھی وہ جواب دیں. صاحب الیکشن کے جو لاز ہیں ان کے مطابق ان تمام چیزوں کو آن لائن ہونا چاہیے پبلک انسپیکشن کے لیے. یہ پبلک انسپیکشن کا وعدہ کیا تھا پچھلے ایک چیف الیکشن کمشنر سے. وہ مجھ سے ویسے ہی بڑے ناراض تھے کہ وکیل تھے، میں نے ان پہ اعتراضات کیوں اٹھائے، ان کی کیپیسٹی پہ اور پرفارمنس پہ. اب تو پوری قوم اعتراض کر رہی ہے. فخرو بھائی ہمارے محترم ہیں، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ یہ ویب سائٹ پہ ہم ڈال دیں گے، اور جو الیکشن کے لیے کام کرنے والے ادارے ہیں، NGOs ہیں، انہوں نے جرنلسٹ ہیں، انویسٹیگیٹو رپورٹرز ہیں، ہمارے جیسے وکیل ہیں، یہ سب نے وعدہ کیا تھا کہ جناب ان کو ڈال ہی دیجئے. لیکن وہ وعدہ اب لگتا ہے کہ سردار رضا صاحب کے پاس آ گیا ہے، اور ان کو فوری طور پہ یہ وعدہ پورا کرنا چاہیے، یہ فارمز نکالنے چاہیے اور اس پہ ڈالنے چاہیے. اب اس کا کانسیکوینس کیا کوئی ہو سکتا ہے، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اس کا کتنا ویلڈ ہے یہ، اور اس کو ہم کہاں مطلب استعمال کیسے کیا جائے گا. یس، لیکن اس سے پہلے ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتا ہے الیکشن کا جب ڈسپیوٹ شروع ہوا لاہور کے 4 حلقوں کا، تو جو لاہور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ریکارڈ پڑا ہوا تھا وہ بڑے مشکوک حالات میں جلا دیا گیا. بالکل. یہ ریکارڈ جلنے کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خیال آتا ہے، آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں. خیال شریف یہ تھا کہ جو ریکارڈ شریف ہے اس کو تھانے کے مال خانے میں، پٹواری کے جمع بندی والے خانے میں رکھنے کے بجائے اس کے لیے ایک علیحدہ سے اسٹرانگ رومز یا سٹوریج ہاؤسز بنانے چاہیے. یہ بھی ابھی تک خیال ہی ہے، اس خیال پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. خیال تو آیا، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، لیکن بن ہی جائیں گے. ایک جو امپورٹنٹ ایشو اور میں ٹیگ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سندھ کے 3 حلقے ہیں، اور وہ تینوں کے تینوں پاکستان پیپلز پارٹی کے. ایک تو ہمارے دوست ہیں خورشید شاہ صاحب، ایک ان کا حلقہ ہے. دوسرے سابق وزیر اعلیٰ ہیں، بڑے محترم دوست ہیں ہمارے آفتاب شعبان میرانی صاحب، اور نعمان اسلام شیخ صاحب کے فرزند ہیں جو ہمارے ساتھ سینیٹر ہیں. ان کے حلقے میں بھی یہی صورت ہے. اور 3 ہی حلقے ہیں جن کا تعلق بلوچستان سے ہے، NA 264 اور NA 272
یہ مولانا شیرانی صاحب ایک جگہ سے آئے اور دوسری جگہ سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے سید عیسیٰ نوری صاحب. ان حلقوں کی صورتحال بھی ویسی ہے جو ہم نے بتائی ہے. اب جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ دو ہیں. پہلا تو یہ کہ کیا اس کا کوئی کانسیکوینس ہے؟ آنسر از یس. ہر الیکشن میں جو الیکشن کا قانون ہے اس کے مطابق ایک مینول آف انسٹرکشنز بنتا ہے. اس کے اوپر باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس ٹریننگ کے بعد وہ مینول آف انسٹرکشن لوگوں کو پڑھایا سمجھایا اور ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ جائیے آپ الیکشن کروائیے. اس لیے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن قانون کے مطابق ہوں گے, رولز کے مطابق ہوں گے, ضابطے آبزرو ہوں گے, فیئر ہوں گے, فری ہوں گے, ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. لیکن ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا نہیں ہوا تو اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ انلیگل پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ اس زمرے میں آتا ہے. اور کیا اگر انلیگل پریکٹسز اتنے بڑے پیمانے پہ ہو جائیں تو پھر الیکشن ان ٹوٹیلٹی اس کو کالعدم کروانے کی کوئی گراؤنڈ سامنے آ سکتی ہے؟ بابر صاحب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. یس جی بابر صاحب, میرے کا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے الیکشن کے نتائج پر. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک پہ جاتے ہیں, واپس آتے ہیں ناظرین. تو آپ کو ایک کہانی سنائیں گے اور بڑی زبردست کہانی ہے. دہشت گردی کا ایک اور منصوبہ. بھارت اپنے مذموم ارادوں میں کہاں تک کامیاب ہوگا نہیں ہوگا اس پر بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا بھارت کی ایک اور سازش جسے ہم بے نقاب کریں گے. را نے پاکستان کو بدنام کرنے کا منصوبہ بنا لیا. بابر اعوان صاحب, دہشت گردی کا الزام ہمارے اداروں پر لگایا جاتا ہے, پس پردہ کیا ہے؟ دیکھیے, اس سے پہلے کہ میں کوئی اپنی بات کروں, میرے خیال میں CNN کی جو رپورٹ ابھی اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئی, جو آئی ٹیلی ویژن نے ہندوستان کے اندر سے جاری کیا, وہ دیکھنے کے قابل ہے. اس رپورٹ کے مطابق یہ دوسری دفعہ ایک سال کے اندر بھارت کے اندر سے تسلیم کیا گیا ہے کہ وہ پاکستان پہ حملے کا ارادہ رکھتے تھے. پچھلے سال ان کے ایک سابق آرمی چیف صاحب نے لکھ کر کے یہ بات کہی کہ پاکستان کے اندر کچھ سیاسی شخصیات کو اور کچھ بڑے لوگوں کو اور کچھ اداروں کے اوپر حملہ کر کے ان کو قتل کرانے اور اداروں کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا. اور پاکستان کی سرزمین کے اندر اس کو ملٹری انٹرونشن کہتے ہیں, فوجی مداخلت کہتے ہیں. انہوں نے اپنا سیل بنایا اور اس سیل کے ذریعے سے کام کرنے کی کوشش کی. پاکستان کا عوام کے بعد اللہ حافظ ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور ہماری حفاظت ہوئی اور ہم بچ گئے. دوسری دفعہ اس گورنمنٹ کی جو مودی کو بڑا پسند کرتی ہے اور کچھ لوگ امن کی بھاشا کرتے ہیں کہ جی ہو جانی چاہیے. اب دیکھ لیجئے امن کی بھاشا کا کیا سوال وہاں سے اٹھایا گیا ہے. جو پاکستان کے اداروں پہ الزام جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, 7 نومبر 2014 کو را اور جو ان کی IB ہے اس نے ISI پر الزام لگایا کہ انہوں نے پاکستان نے مداخلت کی ہے اور ہمارے جو کشمیر میں گڑبڑ ہو رہی ہے اس کی وجہ وہ ہے. ایسا بالکل ہی خلاف واقعات ثابت ہوتا ہے اس وجہ سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ تسلیم کر لیا ہے بھارت نے کہ انہوں نے 2013 کے سپٹمبر کے مہینے میں پاکستان کے اندر دہشت گردی کا ایک منصوبہ بنایا تھا. اس دہشت گردی کے منصوبے کے مطابق کراچی میں انہوں نے را کے ٹرینڈ لڑکوں کو 3 ملکوں کے پاسپورٹ جاری کیے. ایک سوڈان کا پاسپورٹ تھا, ایک نیپال کا پاسپورٹ تھا اور ایک بنگلہ دیش کا پاسپورٹ تھا. یہ 3 کا جو پاسپورٹس کے اوپر انہوں نے ایک گروپ بنایا, اس کو سپر بوائز کا نام دیا گیا. را کے سارے ایجنٹ تھے اور ان کے ملازم تھے اور ان کے پیڈ لوگ تھے. انہوں نے کراچی میں ایک بڑی جو درگاہ شریف ہے اس کے نزدیک الزام یہ لگایا کہ جی وہ داؤد ابراہیم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور یہاں آ کے وہ کارروائی کریں گے. یہ دہشت گردی کا وہ منصوبہ ہے جو بھارت کے اندر جس کا اعتراف کیا گیا. CNN نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنی ایک ڈاکیومنٹری بھی بنا کے چھوٹی سی وہ چلائی اور IBN نے اس کو کل نشر کیا. یہ 2 ذرا واقعات آپ سامنے رکھ لیجئے. جو بھارت کا آرمی چیف ہے اس نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندر حملہ کرنے کا اس نے سیل بنایا. دوسرا CNN جیسا بین الاقوامی ادارہ یہ کہہ رہا ہے, IBN ٹیلی ویژن کے ذریعے سے انڈیا میں انہوں نے چلایا یہ کہ جناب جہاں تو حملہ
تیار ہو گیا تھا اور کسی وجہ سے وہ حملہ نہیں ہو سکا. یعنی کراچی کے اندر جو بھارت کی مداخلت ہے، ہم بلوچستان کے اندر بھی بھارت کی مداخلت دیکھتے ہیں، باقی جگہ کے بھی اوپر دیکھتے ہیں، لیکن وہ تسلیم کر لی گئی آج. اس لیے اب کوئی شک و شبہ اس بات میں نہیں رہ گیا کہ جنوب مشرقی ایشیا میں دہشت گردی کا مرکز بھارت ہے. پاکستان اس کا وکٹم ہے، پاکستان اس سے متاثرہ فریق ہے. اب اس پہلو کو سامنے رکھ کے ذرا کچھ اور میں فیکٹس آپ کے سامنے. اچھا بابر صاحب، یہاں پہ یہ بھی اطلاعات ہمیں آئی ہیں کہ داؤد ابراہیم پہ جو انہوں نے حملے کی پلاننگ کی تھی وہ اس لیے کامیاب نہیں ہو سکا کہ شاید داؤد ابراہیم اس دن درگاہ پہ گئے ہی نہیں تھے. میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے. اچھا، وہ درگاہ پہ گئے یا نہیں گئے یہ سوال بعد میں پیدا ہوتا ہے. وہ اگر کہیں ہوتے تو کبھی اس طرح کا بہانہ ان کو ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور یہ ان کی اپنی ناکامی تھی جو آپریشنل وجوہات کی وجہ سے ان کا یہ منصوبہ ناکام ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ رحم کیا کہ یہاں پہ کوئی ایسی دہشت گردی کی اتنی کارروائیاں جو ہوتی ہیں اسپانسرڈ، ان میں سے یہ کارروائی نہیں ہو سکی. میں کہا چھوٹے شکیل نے بھی تو بیان دیا تھا نا کہ کوئی حلوائی کی پلیٹ نہیں ہے داؤد ابراہیم جن کو کوئی اٹھا کے لے جائے. یہ چھوٹا شکیل جانے یا بڑا بھارت جانے، میں تو صرف وہ بات بتا رہا ہوں جو فیکٹس اور فگرز کے اندر سے نکل رہی ہے. 20 مارچ 2000 میں آپ کو پیچھے لے کے چلتا ہوں. اننت ناگ ضلع ہے جس کو اسلام آباد بھی کہتے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر. اس کا گاؤں تھا چئی سنگھ پورا. 35 سکھوں کو 20 مارچ کی تاریخ ناظرین ذرا ذہن میں رکھ لیجئے، لائن میں کھڑا کر کے بھارتی فوج نے گولیوں سے ان کو بھون دیا. سکھ شہریوں کو، معصوم جوانوں کو انہوں نے بھون دیا. اس لیے کہ جو بل کلنٹن تھے امریکہ کے صدر، وہ 21 سے 25 مارچ تک 5 روز کے دورے پہ آ رہے تھے انڈیا. اب جب وہ دورے پہ اترے بھارت کی سرزمین کے اوپر تو جو بھارت کا میڈیا تھا وہ بھرا ہوا تھا پروپیگنڈے سے اور زہریلی خبروں سے پاکستان کے خلاف. لیکن اس وقت جنہوں نے کام دکھایا وہ سکھوں کی عالمی تنظیمیں ہیں. انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں، ظاہر ہے ان کے رشتے تھے، ظاہر ہے ان کے رابطے تھے، ظاہر ہے ان کے پاس ڈائریکٹ انفارمیشن تھی. انہوں نے کہا کہ ہماری اطلاعات یہ ہیں جو چئی سنگھ پورا کے لوگوں نے ہمیں دی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ بھارتی فوج نے ان سکھوں کو ایکسٹرا جوڈیشلی اور الٹرا جوڈیشلی ان کو میسکر کیا اور ان کا قتل عام کیا ہے. اور اس طرح سے پاکستان کے خلاف یہ جو موقع تلاش کر رہا تھا بھارت، وہ اس کو نہیں مل سکا. اور پھر امریکہ نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا ان الزامات کو، اور باقی دنیا نے بھی. پھر 2000 میں آ جائیے، 26 نومبر سے 10 روز پہلے جو انسداد دہشت گردی کا ادارہ تھا اس کے سربراہ ہیمنت کرکرے، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ بھارتی فوج کے افسر ملوث ہیں فلاں فلاں حملوں میں. اور ایک حملے کا جس کا ذکر آیا ہے وہ یہ ہے سمجھوتا ایکسپریس والا، جس میں 60 پاکستانی زندہ آگ کے اندر بسم کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، جلا دیے گئے، راکھ کر دیے گئے. بھارت کی ایک تنظیم جو اس کی ذمہ دار تھی، آج کل وہ بھارت کے اندر بی جے پی کی پارٹنر ہے اور حکمران ہے. یہ وہی تنظیم ہے جس نے بھارتی گجرات کے اندر مسلم کچھ فسادات برپا کر کے ہزاروں لوگوں کو تہہ تہہ کیا. بالکل. آر ایس ایس اس وقت بھارت میں برسر اقتدار ہے. بابر صاحب ایک لمبا موضوع ہے، چونکہ بریک کا بھی وقت آ گیا ہے اور اس پہ بات جتنی بھی کی جائے، ممبئی حملوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ یہ انہی کی اپنی سازش ہے، الزام صرف پاکستان پر لگانا ہے. بیسیکلی پاکستان کا چہرہ عالمی میڈیا کے سامنے جو ہے مسک کرنا. ممبئی حملے ہوں یا بھارتی پارلیمنٹ پہ حملہ ہو یا افضل گرو کی پھانسی کا معاملہ ہو، ان پہ اعتراضات پاکستان کے اندر سے نہیں اٹھے. بھارت کے اندر سے وکیلوں نے، بھارت کے اندر سے انسانی حقوق کے کام کرنے والوں نے، اور بھارت کے اندر جو انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں انہوں نے، اور جو مرنے والے ان کے رشتہ داروں نے کہا کہ یہ بھارت کے اپنے انڈیجنس سرزمین کے اندر سے یہ ساری گڑبڑ ہوئی اور یہ قتل عام کر کے پاکستان کو صرف مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے. بالکل، پاکستان کا صرف مورد الزام ٹھہرانا مقصد ہے. بابر صاحب یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ایک اور اہم سٹوری ہے ہمارے پاس، جو کہ کل کا فیصلہ وزیر اعظم نااہل کیا اب بھی ہو سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد، اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین.
اب بات کرتے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جس میں کالعدم قرار دے دیا گیا ہے ان درخواستوں پر جن پر تفصیلی فیصلہ بھی جاری کیا گیا ہے، ریجیکٹ کر دیا گیا ہے، بالکل عام انتخابات 2013 کے حوالے سے۔ بابر صاحب، یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ، پہلے تو اس کا بنیادی نقطہ کیا ہے یہ بیان کر دیں۔ دیکھیے، جو سپریم کورٹ میں پٹیشنز تھیں ان کے 2 سیٹس تھے۔ ایک سیٹ وہ تھا جس میں اور لوگ گئے، اور ایک سیٹ میں ایک سابق جج صاحب۔ جو بنیادی نقطے ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو سمجھنے والی بات ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ کیا کوئی نورا پٹیشنر بھی ہو سکتا ہے اور نورا پٹیشن بھی ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا بہت سارے ہوتے بھی ہیں اور ہو بھی سکتے ہیں۔ یہ جو جج صاحب تھے، ان کی جو پٹیشن تھی اس کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جو جج تھے وہ شاہد صاحب ان کا نام ہے، ریٹائرڈ ہیں، وہ لاہور ہائی کورٹ میں پہلے جج تھے، سیاسی چیف جسٹس صاحب نے ان کو بنایا، اس کے بعد اپنے گروپ کے وکیلوں کے ذریعے سے ان کو عہدیدار بنوایا ایک بار ایسوسی ایشن میں، اور پھر ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں دوبارہ بھرتی کیا سیاسی چیف جسٹس صاحب نے۔ وہی آئے تھے۔ اس پہ جو اسلام آباد کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ غالباً ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو یا ان کے بیٹے کو سرکاری پارٹی کو اگر اوبلائج کر دیا جائے تو جڑاں والا سے کوئی نیشنل اسمبلی کا ٹکٹ مل سکتا ہے، اس لیے سیاسی چیف جسٹس صاحب کے کہنے کے اوپر یہ پٹیشن گئی تھی، اور اس کا فائدہ یہ ہوا نواز شریف صاحب کو کہ ان کو ایک ٹاکنگ پوائنٹ مل گیا کہ شاید وہ بچ گئے ہیں، اور نااہلی کی جو تلوار وزیر اعظم کے عہدے کے اوپر ان کے سر کے اوپر لٹک رہی تھی وہ اتر گئی ہے، وہ ٹل گئی ہے۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ججمنٹ ہے اس کے اندر ایک فیصلے میں یوں کہا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ایک اسمال پیراگراف، اٹس جسٹ اے 3 لائنر، 3 لائنوں کا ہے، سنس وی آر ناٹ پرووائڈیڈ ود اینی اسسٹنس آن دیز پروپوزیشنس، کہ یہ یعنی قانونی جو نکات آئے تھے ان کے اوپر ہماری معاونت نہیں ہوئی، ان نکات کے اوپر، وی ریفرین فرام ڈائلیٹنگ اپان دم، اس لیے ہم ان کے اوپر کچھ کہنے سے اعتراض برت رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ 2 باتیں نہیں کہتی۔ ایک تو وہ نہیں کہتی کہ وزیر اعظم کے خلاف نااہلی کا کوئی اور مقدمہ نہیں آ سکتا، نمبر 1۔ نمبر 2، سپریم کورٹ یہ بھی نہیں کہتی کہ جو یہ پٹیشنیں ہیں ان کے خارج ہونے کے بعد کسی اور گراؤنڈ کے اوپر دروازہ بند ہو گیا، یعنی بابر صاحب ابھی کنٹینیو دروازہ کھلا ہے اور کھٹکھٹانے والے کی بات ہے۔ انہوں نے جو مین گراؤنڈ سپریم کورٹ آف پاکستان بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ آئین میں آرٹیکل 10A جو ڈالا گیا تھا ڈیو پروسیس والا، اس کے مطابق جو پوری پارلیمنٹ کو جب آپ چیلنج کرتے ہیں تو آپ ریسپونڈنٹ بنائیں گے نا پارلیمنٹیرینز کو، ان کو یہ حق ہے کہ سپریم کورٹ ان کو بلائے، ان کو سنے، ان کو نوٹس جاری کرے اور ان کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کرے۔ ایک اس کا اور پہلو سامنے آ گیا۔ ایک مزید پہلو یہ تھا کہ انہوں نے کہا، یہ جو جج صاحب ہیں سیاسی چیف جسٹس کے دوست، ان کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ان کے وکیل کو، سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ میں یہ بات موجود ہے کہ ان کے وکیل صاحب تھے، وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے ایک سابق چیف جسٹس صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں میاں اللہ نواز صاحب، سرائیکی علاقے سے ان کا تعلق ہے، وہ بحث کر رہے تھے۔ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے جو الزامات لگائے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ڈاکیومنٹ ساتھ کیوں نہیں لگائے؟ صحیح۔ تو یہ پٹیشنز یہ دروازہ بند نہیں کرتی وزیر اعظم کی نااہلی کا، دروازہ کھلا ہے، اور مجھے یقین ہے جو ابھی 51 سیٹس والی بات آئی ہے اس دروازے کو اور چوڑا کر دے گی۔ اچھا بابر صاحب، لیکن 225 آئین کے آرٹیکل کا ذکر یہاں پہ کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ یہ تمام تر مسائل جو الیکشن کمیشن کے پاس لے کر جانے چاہیے، تو یہ ایک کوشچن مارک ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں، صحیح، 225 یہ کہتا ہے، اور سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ الیکشن ٹریبونل کے ذریعے سے الیکشن کے تنازعات کا فیصلہ ہو، اور کہیں نہیں لکھا ہوا کہ نیا ٹریبونل نہیں بن سکتا۔ ٹریبونل پہلے بھی ایک نہیں ہے، پورے پاکستان میں کوئی 20 کے قریب ٹریبونلز بنے تھے۔ یہ نقطہ بنیادی نہیں ہے، یہ تو عام فہم کی بات تھی۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کسی نے نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے بھی تو پٹیشن دائر کی تھی۔ ٹھیک ہے بابر صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور اہم موضوع جو ہے اس پہ ضرور ہم نے بات کرنی ہے جاتے جاتے۔ کل لاہور ایک گڑھ ہے مسلم لیگ نون کا جسے کہ کہتے ہیں، وہاں پر کل کیا ہوگا؟ عمران خان کا دھرنا وہاں پر کس طرح سے کامیاب ہوگا؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا کبھی، لاہور کبھی نون لیگ کا بھی گڑھ تھا، اور کل پتہ لگے گا کہ لاہور کس کا گڑھ ہے، تخت لاہور، اور تخت کس کے ساتھ ہے۔
کل کی جو اصلی ناکامی ہے حکومتی ٹیم کی وہ میں کہہ دیتا ہوں کھل کے، اور وہ یہ ہے کہ 8 فیصل آباد بند ہوا، 15 تک ان کے پاس کلیئر 8 دن تھے، وہ اس احتجاج کو روک سکتے تھے، سنجیدہ مذاکرات ہوتے تو یہ احتجاج رک سکتا تھا۔ دوسرا، لاہور کا موڈ مجھے لگتا ہے کراچی سے مختلف نہیں ہے۔ صحیح، لاہور دکھی ہے، وہاں ان کے کارکن بھی دکھی ہیں اور شہری بھی دکھی ہیں، ہر آدمی دکھی ہے کہ کیوں فیصل آباد میں لوگوں کو مارا گیا، کیوں فیصل آباد کو محروم رکھا گیا۔ اور کراچی میں آپ نے دیکھا، کراچی میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں پھر کہتا ہوں کہ کراچی میں ایم کیو ایم سمیت اور جو گورنمنٹ ہے وہاں پیپلز پارٹی کی، انہوں نے بہت میچورٹی کا مظاہرہ کیا اور امن کے ساتھ، ایک امانگی کے ساتھ وہ سارا احتجاج ہونے دیا۔ لاہور میں اصل سوال کل پتہ ہے کیا ہے؟ لاہور میں کل سوال یہ ہے کہ کیا لاہور میں پھر گلو راج ہوگا یا قانون کا راج ہوگا؟ قانون کا راج ہوگا۔ اچھا، لیکن بابا صاحب، فیصل آباد میں جو دھرنا ہوا تھا اور جو وہاں کی عوام ہے، جو ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اور جو لاہور کی عوام ہے ان کا جو ریئیکشنری ایٹیٹیوڈ ہے وہ بڑا ڈفرینٹ ہے، تو لگتا ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ریئیکشن ڈفرینٹ دیں گے۔ ڈفرینٹ نہیں ہے، ریئیکشن آئے گا تو ہم کہیں گے نا، ڈفرینٹ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ریئیکشن کل آنا ہے۔ لوگ اس بات پہ پورا پاکستان دکھی ہے، 2 شہری مارے گئے جی۔ اچھا بابر صاحب، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے، کل آپ کو پتا ہے 40,000 لوگوں نے واشنگٹن ڈی سی میں امریکی حکومت کے خلاف احتجاج کیا، ایک بچہ مارا گیا، تو لاہور بھی تو احتجاج کرے گا نا۔ بالکل، یہ ہفتے پھر جمعہ ہفتہ اتوار 8 بجے آپ کے ساتھ یہاں پر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا۔